अस्सलाम वालेकुम। गुड टू हैव यू एट उर्दू ऑडियो बुक्स। हाजिर खिदमत है कैसरा हयात का नावल पुले सिरात, एपिसोड 19। सिद्रा ने जल्दी से गरम गरम रोटी तवे से उतारी और प्लेट में सालन डालकर लाउंज में बैठी जाहिदा के आगे रखा। क्या पकाया है? जाहिदा ने खफगी से पूछा। आलू की भुजिया, सिद्रा ने आहिस्ता आवाज में कहा। उठा इसको ले जा, खुद खा और अपने पिछलों को खिला। कंगाल कहीं की, अपनी गुर्बत का मनहूस साया मेरे घर पर भी डाल दिया है। काशिफ अच्छा खासा कमाता था, घर में किसी शय की कमी न थी। हर रोज फल गोश्त मछली 1000 नेमतें आती थीं, और तू क्या आई? सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं खाना मुझे। साहिदा ने बड़बड़ाते हुए सालन की प्लेट उठाकर फर्श पर फेंकी। सिद्रा हैरत और अफसोस से कभी प्लेट को देखती तो कभी जाहिदा को, जिसको मुरक्कन और चटपटे खानों की आदत पड़ चुकी थी और जिससे मामूली और सादा ग़िज़ाएं हजम ही ना होती थी। कभी आलू पका लेती है, कभी दही ले आती है, कभी अचार। कमबख्त कहीं की, पूरे 10 दिन हो गए हैं गोश्त को चखे हुए। ना कोई फल घर आया है और ना कोई मज़ेदार खाना। जाहिदा बड़बड़ाती रही और सिद्रा फर्श से सालन साफ करती रही। आ ले काशिफ, उसे साफ साफ बता दूंगी कि मुझसे ये कुछ नहीं खाया जाता। यही खाए गरीबों वाले खाने, जिन्होंने सारी जिंदगी दूसरों के बचे कुचे खाए हों, उन्हें कहाँ अच्छे और लजीज खाने हजम होते हैं। साहिदा तंजिया अंदाज में बड़बड़ा रही थी और सिद्रा की आंखों में बार बार नमी आ रही थी। उसने आह भरी और बर्तन उठाकर किचन में ले गई। उसकी आंखों से टिप टिप आंसू रवां हो गए। कितना मुश्किल है सिराते मुस्तकीम पर चलना और हराम छोड़कर हलाल खाना। मगर उसने जो भी फैसला किया था, अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि सबकी बेहतरी का सोचकर किया था। रात गहरी हो गई थी और जाहिदा ने दोपहर से लेकर अब तक कुछ ना खाया था, और सिद्रा भी सुबह की भूखी थी। खाना वैसे का वैसा ही पड़ा था। काशिफ रात को देर से घर आया। उसका चेहरा बहुत उदास और उतरा हुआ था। खाना लाऊं? सिद्रा ने उससे आते ही पूछा। हाँ, बड़ा कोरमा पुलाव पका है ना, जो पूछ रही है? जाहिदा ने बड़बड़ा कर कहा तो काशिफ ने सिद्रा की तरफ देखा तो उसने नजरें, अम्मा, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो मैसर आए। काशिफ ने आहिस्ता आवाज में कहा। बोलने लगा तू भी इसकी जबान। हमसे हमारा खाना पीना तो छीन ही लिया है, अब क्या रह गया है? दोपहर की भूखी बैठी हूँ। कमबख्त हर रोज सूखे सड़े आलू बना लाती है, कभी दाल तो कभी सब्जी रायता। मैं तो बेजार हो गई हूँ ऐसे खानों से। सुन ले काशिफ, कल से मेरे घर से ऐसी सौगातें नहीं पकेंगी। अरे जिंदगी है कितनी? 2-4 दिन की जिंदगी में खाना पीना भी ढंग का ना हो तो लानत है ऐसी जिंदगी पर। साहिदा कहर बनी निगाहों से सिद्रा को कोसने लगी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वो वहां से चली गई। अम्मा, मेरी तनख्वाह में ऐसा खाना ही पक सकता है, काशिफ ने नर्म लहजे में कहा। पहले भी तो यही तनख्वाह आती थी, अब इसे क्या हो गया है? सुकड़कर इतनी थोड़ी हो गई है कि हम अर्श से फर्श पर आ गए हैं। साहिदा ने गुस्से से कहा तो काशिफ का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। उसे अंदर ही अंदर शर्मिंदगी होने लगी। उसकी जबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो और वो माँ को ये बता ना पा रहा हो कि एक तनख्वाह के साथ बहुत सी तनख्वाहें लाता था जिसके बारे में उसने कभी पूछा ही ना था कि इतना पैसा वो कहाँ से लाता है, और अब असल तनख्वाह उससे हजम नहीं हो रही थी। मैं कुछ नहीं जानती, कल बकरे की रान का गोश्त ले आना, और मछली खाए भी बहुत दिन हो गए हैं। फल खाए हुए तो पूरे 15 दिन गुजर चुके हैं। खुदा की पनाह, कैसी कमबख्ती आ गई है। हर तरफ गुर्बत का मनहूस साया छा गया है। साहिदा बड़बड़ाते हुए लाउंज से अपने कमरे में चली गई। काशिफ इंतहाई परेशानी के आलम में आया। सिद्रा परेशान बैठी थी। काशिफ खामोशी से मुंह हाथ धोकर और कपड़े बदलकर बेड पर लेट गया। काशिफ, क्या बात है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। खाना लाऊं? सिद्रा ने काशिफ के अफसरदा चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे भूख नहीं, उसने गहरी सांस लेते हुए जवाब दिया। क्या आपको भी मामी की तरह ये खाना पसंद नहीं? सिद्रा ने माना खेज अंदाज में पूछा। नहीं मुझे। काशिफ रुका और फिर होंठ चबाने लगा। क्या
کیا ہوا؟ سدرا نے گھبرا کر پوچھا۔ مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، کاشف نے نم آنکھوں اور رودھی ہوئی آواز میں کہا۔ سسپینڈ کیوں؟ سدرا نے بمشکل پوچھا۔ سدرا، صراط مستقیم پر چلنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ شروع میں ہی یہ راستہ چن لیتے ہیں ان کو اتنے مسائل پیش نہیں آتے جتنے ہم جیسے بھٹکے ہوں کو پیش آتے ہیں۔ ہماری ایمانداری اور بے ایمانی دونوں ہی مشکوک ہو جاتی ہیں۔ جب ہم جیسے بے ایمان ایماندار بننا چاہتے ہیں تو کوئی ہم پر یقین نہیں کرتا۔ ہمارا بدلا ہوا راستہ ہمارے اپنے لیے بہت کٹھن اور مشکل ہو جاتا ہے، کاشف نے آہ بھر کر کہا۔ مگر آپ کو سسپینڈ کیوں کیا گیا؟ سدرا ابھی تک اس ششوپن سے نہیں نکل رہی تھی۔ پہلے میں افسروں کے تعاون سے بجلی چوری کرتا تھا، بجلی کی تاریں بیچتا تھا، رشوت لے کر غلط میٹر ریڈنگ کرتا تھا، بجلی کے ناجائز کنیکشنز دیتا تھا اور اس میں سے آدھا حصہ میرے افسروں کو جاتا تھا۔ وہ مجھ سے خوش تھے، میں جہاں پکڑا جاتا تھا وہ مجھے بچا لیتے تھے۔ مگر اب جیسے ہی میں نے راستہ بدلنے کا فیصلہ کیا اور ان کا حکم ماننے سے انکار کر دیا تو انہوں نے مجھے پھنسا دیا اور آج مجھے سسپینڈ کر دیا گیا ہے، کاشف نے آہ بھر کر جواب دیا۔ کاشف، اب تو آپ قصوروار نہیں ہیں نا؟ سدرا نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے لمبی سانس لیتے ہوئے جواب دیا۔ تو پھر گھبرانے کی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ جب تک آپ کی نوکری بحال نہیں ہو جاتی میں آپ کے ساتھ مل کر کام کروں گی، میں آپ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ سدرا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو کاشف نے محبت بھری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور مسکرانے لگا۔ اس نے سدرا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ تھینک یو۔ میں اس وقت اپنے آپ کو بہت ٹوٹا پھوٹا اور منتشر محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری باتوں نے میری ہمت بندھا دی ہے، کاشف نے محبت سے کہا۔ کاشف، اب اگر ساری دنیا بھی آپ کی ایمانداری پر شک کرے تو میں کبھی نہیں کروں گی، میں آپ کی پہلے سے بھی زیادہ عزت کروں گی، سدرا نے محبت سے جواب دیا۔ مگر اماں کا کیا کروں؟ انہیں تو کھانے کو گوشت اور پھل چاہیے، کاشف نے فکر مندی سے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، میں نے ڈاکٹر کی فیس بچا کر رکھی ہے، آپ ان پیسوں سے کل گوشت اور پھل لے آنا۔ نہیں، تمہارا چیک اپ زیادہ ضروری ہے، اس حالت میں میں تمہاری صحت کا یوں نظر انداز کرنا ٹھیک نہیں سمجھتا، کاشف نے کہا۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، سدرا نے مسکرا کر کہا اور الماری میں سے پیسے نکال کر کاشف کے سامنے رکھے۔ سدرا، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ خدا نے مجھے تم جیسی نیک سیرت اور ایماندار بیوی دی ہے، کاشف نے فخریہ انداز میں کہا۔ ہاں بالکل، شکر تو آپ کو ادا کرتے رہنا چاہیے، سدرا نے مسکراتے ہوئے کہا تو کاشف بھی مسکرانے لگا۔ کھانا لاؤں؟ سدرا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیا تم نے کھایا ہے؟ کاشف نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ نہیں، سدرا نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ کیا کہا؟ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ سدرا، تم نہیں جانتی کہ؟ کاشف نے فکر مندی سے کہا۔ سب جانتی ہوں، مگر کیسے کھا لیتی جب تک میں ذہنی طور پر مطمئن نہ ہوتی؟ کاشف، میں آج سارا دن بہت پریشان رہی ہوں، سدرا نے سنجیدگی سے کہا۔ جلدی سے کھانا لاؤ، کاشف نے کہا تو سدرا کچن میں چلی گئی اور جلدی سے سالن گرم کیا اور تازہ روٹیاں بنا کر لائی۔ دونوں بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ واہ، بہت مزے کے آلو پکے ہیں، کاشف نے تعریف کی۔ قورمے کا مزہ دے رہے ہیں نا؟ سدرا نے شرارتاً مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، بلکہ پلاؤ اور حلوے کا بھی مزہ دے رہے ہیں، کاشف نے ہنستے ہوئے کہا تو سدرا بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ سدرا، تم نے مجھے ذہنی طور پر بہت سکون دیا ہے، تھینک یو ویری مچ، کاشف نے کھانا ختم کر کے سدرا کی جانب مشکورانہ انداز میں دیکھتے ہوئے کہا تو سدرا مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور کاشف نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ زاہدہ نے کئی روز بعد پیٹ بھر کر کھانا کھایا تھا۔ سدرا نے بکرے کے گوشت کو خوب اچھی طرح بھون کر ڈونگا اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ اکیلی ہی اسے چٹ کر گئی تھی، نہ کاشف کا خیال رکھا نہ سدرا کا۔ زاہدہ کو کھانے پینے کا ایسا لالچ اور طمع تھی جو کبھی ختم نہ ہوتی تھی۔ جو کھانا پیٹ بھر کر کھاتی باقی کا نکال کر اسے شام یا اگلے روز کے لیے سنبھال کر رکھ دیتی، کھانے پینے کی تھوڑی تھوڑی چیزوں پر بڑبڑاتی رہتی،
کوئی چیز کم ہو جاتی تو سارا دن اس کے بارے میں بولتی رہتی۔ سدرا اس کی ان حرکتوں پر جلتی کڑتی رہتی اور کاشف کو اوپر کی کمائی کی عادت بھی زاہدہ نے ہی ڈالی تھی۔ وہ جب بھی تنخواہ گھر لاتا تو زاہدہ اٹھا کر پیسے اس کے سامنے پھینکتی۔ اتنے سے پیسوں سے گھر کا خرچہ کہاں سے چلے گا؟ کالونی میں فلاں کا بیٹا اتنی کمائی کرتا ہے، فلاں کا شوہر اتنا کماتا ہے کہ گھر والے عیش کرتے ہیں، تو کیوں نہیں کماتا؟ زاہدہ ان تمام لوگوں کے نام گنواتی جو رشوت لینے اور نمبر 2 کام کر کے حرام کمانے میں ماہر سمجھے جاتے تھے۔ کاشف کا شعور ابھی اتنا پختہ نہیں ہوا تھا۔ اس کے روابط آفس کے ان لوگوں سے بڑھنے لگے جو ایسے کاموں کے ماہر تھے، اور ایسے افسروں سے تعلقات بڑھنے لگے جو رشوت کو حرام نہیں بلکہ اپنا جائز حق سمجھ کر بڑے روب سے اسے مانگتے تھے۔ ان میں سے اکثریت بھاری بھرکم جسموں اور مردہ سوچ کے ساتھ اعلیٰ حکومتی کرسیوں پر بیٹھے عوام کا خون چوسنے میں مصروف تھے۔ رفتہ رفتہ کاشف ان کا خاص کارندہ بنتا گیا۔ شروع میں ایسی کمائی سے اس کے اندر عجیب سا احساس پیدا ہوتا تھا، جیسے کوئی چور یا چرائی ہوئی چیز کو کھانے میں بہت محتاط ہوتا ہے، مگر جلدی جلدی کھا کر اسے ہضم نہیں ہوتی۔ اسی طرح لوگوں سے ناحق پیسے لے کر اس کے اندر عجیب سی بے اطمینانی پیدا ہوتی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کے جسم کے صاف خون میں حرام کی آمیزش ہونے لگی اور کمائی کی خباثت نے اس کی متحرک روح کو خوابیدہ اور سست کرنا شروع کر دیا کہ اس کے شعور نے اچھائی اور برائی، جائز و ناجائز کام کا سوال کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ وہ حرام کی خباثت پر مطمئن ہونے لگا۔ وہ جیبیں بھر بھر کر نوٹ گھر لاتا تو زاہدہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوتا۔ وہ اس کی اس کمائی میں اور برکت کی دعا کرتی اور اس دعا کی برکت کا اثر وہ روز بروز بڑھتی ہوئی کمائی میں دیکھتا۔ سدرا کے احساس دلانے پر وہ چونک گیا تھا۔ سدرا نے پہلی بار میں ہی جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ اسے قطعی احساس نہ تھا کہ سدرا بالکل مختلف ذہنیت اور سوچ کی لڑکی ہوگی۔ اس کی ماں بہنیں انتہائی لالچی اور کھانے پینے کی شوقین تھیں۔ انہیں حلال و حرام کی نہ کوئی تمیز تھی اور نہ ہی کوئی غرض۔ ہر کھانے کی چیز حلال ہوتی ہے، اس لیے وہ ہر چیز کو چٹ کرنا اپنا حق سمجھتیں۔ کھانا کھا کر ان کے جسم انتہائی بھدے اور موٹے ہو گئے تھے، مگر ان کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ نہ ٹھنڈے گرم کی تمیز تھی، جو ملتا بے تحاشا کھایا جاتا۔ اس سے کبھی معدے گڑبڑ ہو جاتے تو کبھی بی پی ہائی ہو جاتا۔ زاہدہ کے معدے میں ہر وقت جلن رہتی، مگر وہ مرقن اور چٹپٹے کھانوں سے باز نہ آتی۔ سدرا ان کو دیکھ دیکھ کر حیران ہوتی مگر خاموش رہتی۔ سدرا اپنے موقف پر چٹان کی طرح ڈٹی رہی تھی کہ وہ کاشف کی حرام کی کمائی سے ایک نوالا بھی نہیں کھائے گی، اور کاشف کے لیے فرار کا کوئی راستہ نہیں رہا تھا۔ سدرا کی باتوں میں وزن تھا، کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے پیمانے میں رکھ کر بیان کی گئی تھیں۔ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے سامنے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا سوائے سدرا کی بات ماننے کے، اور اس کی بات مانتے ہی سب سے پہلا عذاب نوکری سے معطلی کی صورت میں اس پر نازل ہوا تھا۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ کبھی ایسا ہوگا۔ وہ تھا تو لائن مین، مگر اندر کھاتے افسر بھی وہی کچھ کرتے تھے جو وہ کہتا تھا، اس کی پلاننگ کو سراہتے تھے۔ وہ 2 نمبر کاموں میں ماہر تھا۔ کس طرح اور کہاں سے زیادہ پیسہ آ سکتا ہے، اسے سب طریقے آتے تھے، اور وہ اپنی پلاننگ میں کبھی ناکام نہ ہوا تھا۔ بڑے بڑے سرمایہ کاروں اور فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالکان سے کس طرح پیسہ بٹورا جاتا ہے اسے سب خبر تھی۔ ایسے شخص کا توبہ کر کے راستہ بدلنا، جہاں خود اس کے لیے نقصان کا باعث تھا، وہاں تمام اعلیٰ افسران کے لیے بھی بہت خطرے کا باعث تھا۔ اگر وہ کسی کیس میں ملوث ہوتا تو ان کا نام آنا بھی ضروری تھا، اس لیے اسے اسپیشل میٹنگ کر کے سمجھایا۔ جب وہ نہ مانا تو اسے معطل کر دیا گیا۔ وہ خاموشی سے ان کے آفس سے باہر نکل گیا۔ گھر کے مالی حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ وہ بہت سوچ سوچ کر ذکیہ آپا کی طرف گئی۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ ذکیہ آپا اور مریم اسے بہت محبت سے ملی۔ مریم فوراً اس کے لیے کھانا لے آئی۔ سدرا بیٹی، آج کیسے آنا ہوا؟ ذکیہ آپا نے محبت سے اسے پوچھا۔ آپا جی، میں بہت مشکل میں ہوں۔ اللہ نے مجھے بہت سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے، اور اس مشکل گھڑی میں مجھے آپ کے سوا کوئی اور نظر نہیں آیا جس کے پاس میں رہنمائی اور سکون کے لیے جا سکوں۔ سدرا نے آہ بھر کر کہا اور ذکیہ آپا کو ساری بات تفصیلاً بتا دی۔ ماشاءاللہ، تم نے بڑا اچھا فیصلہ کیا۔ گو کہ یہ بہت مشکل فیصلہ ہے، مگر اس میں اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، احکامات کو سنتے ہیں، مگر عمل نہیں کرتے۔
اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں کو پروردگار اپنی رحمت سے مخصوص کر دیتا ہے۔ وہ صرف سچائی کو قبول کرتے ہیں اور سچائی کے لیے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا، بس تم ثابت قدم رہنا۔ میں اور مریم تمہارے لیے کوشش کریں گے کہ کوئی ٹیوشنز مل جائیں۔ سکیہ آپا نے اسے محبت سے سمجھایا۔ اسی لمحے مریم کمرے میں چائے کی ٹرے لے کر داخل ہوئی۔ سدرا باجی، کیا آپ کو ٹیوشنز چاہیے؟ مریم نے پوچھا۔ ہاں، سدرا نے جواب دیا۔ ایک منٹ ٹھہریے۔ اور مریم نے کمرے سے باہر جا کر اپنے موبائل سے اپنی کسی دوست کا نمبر ملایا اور اس سے باتیں کرنے لگی۔ سدرا باجی، آپ کا کام ہو گیا ہے۔ آپ کے گھر کے پاس میری دوست کے بھائی اکیڈمی چلا رہے ہیں، میں آپ کو ایڈریس لکھ دیتی ہوں، کل آپ وہاں چلی جائیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور جاب مل جائے گی۔ مریم نے ایک کاغذ پہ ایڈریس لکھ کر اسے پکڑایا۔ بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمیشہ میری مدد کی ہے۔ سدرا کی آنکھیں تشکر کے احساس سے نم ہونے لگیں۔ ارے بیٹی، ایسے نہیں کہتے، میں نے تمہیں ہمیشہ مومنہ اور مریم جیسا سمجھا ہے۔ اس گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں، جب چاہے آؤ۔ سکیہ آپا نے مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تو وہ رونے لگی۔ آپا جی، آج میں بہت پریشان تھی، یہاں آ کر مجھے بہت حوصلہ ملا ہے، سدرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ہر پریشانی اور مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، بس اللہ اسے سہنے کا حوصلہ اور ہمت دے، سکیہ آپا نے کہا۔ اب میں چلتی ہوں، کاشف پریشان ہو رہے ہوں گے، سدرا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تم اپنی اماں سے ملنے نہیں جاؤ گی؟ سکیہ آپا نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نظریں چراتے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ سکیہ آپا نے چونک کر پوچھا۔ پچھلی بار اماں نے مجھے بے عزت کیا تھا اور کہا تھا کہ میں دوبارہ ان کے گھر نہ آؤں، سدرا نے شرمندگی سے بتایا۔ ارے ماں باپ سے بھی کوئی ناراضگی ہوتی ہے، مائیں تو دن میں کتنی بار بچوں کو ڈانٹتی ہیں، کیا اس کا مطلب ہے کہ ان سے قطع تعلقی کر لی جائے؟ بیٹا، یہی تو سچے رشتے ہوتے ہیں، ماں باپ اور اولاد کا۔ تم ضرور ماں سے مل کر جانا، اس نے پہلے ہی زندگی میں بہت بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، تمہاری وجہ سے اور پریشان ہوگی۔ اب تو تم خود ماں بننے والی ہو، ان جذبات اور احساسات کو سمجھو جو ماں اولاد کے لیے اپنے دل میں رکھتی ہے۔ سکیہ آپا نے اسے محبت سے سمجھایا تو وہ ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں ان سے ملنے جاتی ہوں، سدرا نے جواب دیا۔ مجھے تم سے یہی توقع تھی، اماں کو میرا سلام کہنا، جاؤ، فی امان اللہ۔ سکیہ آپا نے اس کا سر منہ چوم کر اسے رخصت کیا۔ وہ گھر پہنچی تو شام ہو رہی تھی۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی دروازہ کھول ہی نہیں رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ ان کے گھر کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا تھا اور اب اسے کوئی کھول ہی نہیں رہا تھا۔ کون کون ہے؟ راشد گھر پر نہیں؟ منی نے بہت دیر سے گھبرائے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ منی، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ کہا نا راشد گھر پر نہیں، جاؤ یہاں سے، منی نے گھبرا کر جواب دیا۔ منی، میں سدرا ہوں، دروازہ کھولو، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ سدرا نے اونچی آواز میں کہا تو منی نے دروازے کی سوراخوں میں سے دیکھنے کی کوشش کی۔ باہر اندھیرا ہو رہا تھا اور اسے کچھ صاف دکھائی نہ دے رہا تھا۔ منی، دروازہ کھول، میں سدرا ہوں، سدرا پھر غصے میں بولی تو منی نے ڈرتے ڈرتے دروازہ کھولا۔ سدرا اندر داخل ہوئی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ منی قدرے گھبرائی ہوئی تھی اور اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا تجھے؟ اور تو دروازہ کیوں نہیں کھول رہی تھی؟ سدرا نے حیرت سے اسے اپنے ساتھ لگا کر پوچھا تو منی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیا ہوا؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، سدرا نے حیرت سے پوچھا۔ منی نے جلدی سے دروازے کو کنڈی لگائی اور اس کے ساتھ کمرے میں چلی گئی۔ تو اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہے؟ سدرا نے حیرت سے پوچھا۔ جواب میں منی سے سکنے لگی۔ کیا ڈر گئی تھی؟ سدرا نے اسے پیار سے پوچھا۔ ہاں، منی نے روتے ہوئے جواب دیا۔ کس سے؟ سدرا نے حیرت سے سوال کیا۔ اپنے آپ سے، مجھے ہر وقت اپنے آپ سے ڈر لگا رہتا ہے، منی نے جواب دیا۔ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو؟ اور اماں کہاں ہے؟ سدرا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کوٹھی والوں کے گھر فوتگی ہو گئی ہے، ان کے بہت مہمان آئے ہیں، اس لیے اماں 4-5 دنوں سے دیر سے گھر آتی ہے، منی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے جواب دیا۔ اور راشد کہاں ہے؟ کیا کرتا ہے وہ؟ سدرا نے پوچھا۔ آپا، راشد شراب پیتا ہے،
منی نے قدرے توقف کے بعد جواب دیا، کیا کیا راشد، شراب؟ سدرا نے ایک دم بدحواس ہو کر پوچھا، جیسے اسے منی کی بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ راشد ہر روز شراب پی کر گھر آتا ہے اور پھر اماں کو۔ منی سسکنے لگی۔ اماں کو کیا؟ بتا، وہ کیا کرتا ہے؟ سدرا نے گھبرا کر پوچھا۔ وہ اماں کو مارتا ہے، منی نے روتے ہوئے بتایا۔ اماں کو؟ کیا راشد اماں پر ہاتھ اٹھاتا ہے؟ سدرا نے حیرت سے آنکھیں کھول کر پوچھا۔ ہاں، منی بلک بلک کر رونے لگی۔ وہ اماں کو مارتا ہے جو اس کے لیے؟ سدرا آہستہ آہستہ بڑبڑانے لگی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر اور بڑی ہو گئی تھیں۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے مسلسل منی کو گھور رہی تھی۔ آپا، وہ ہر وقت آوارہ لڑکوں کے ساتھ پھرتا ہے، اماں اسے منع کرتی ہے تو وہ اماں کو مارتا ہے، منی نے بتایا تو سدرا جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنا جو غم لے کر آئی تھی وہ اسے بھول گئی تھی، اس کا کلیجہ پھٹنے کو تھا۔ آپا چپ کرو، ہم تو اب اس کے عادی ہو گئے ہیں، ہر رات ہمارے گھر میں یہی کچھ ہوتا ہے۔ محلے والے پہلے تو سمجھانے آتے تھے، اب وہ بھی نہیں آتے۔ راشد ہر ایک سے لڑ پڑتا ہے آپا، وہ مجھے اور اماں کو گالیاں بھی دیتا ہے۔ آپا تو اس کے گھر آنے سے پہلے یہاں سے چلی جا، منی نے ڈرتے ڈرتے کہا تو سدرا نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر رونے لگی۔ آپا حوصلہ کر، ٹھہر، میں تیرے لیے پانی لاتی ہوں۔ منی باہر سے پانی کا گلاس لینے چلی گئی۔ کوئی دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا۔ منی بدحواس ہو کر گلاس کچن میں چھوڑ کر سدرا کے پاس کمرے میں آ گئی۔ آپا وہ پھر آیا ہوگا۔ کون، راشد؟ سدرا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی آپا، مجھے کہیں چھپا دو، منی نے گھبرا کر کہا۔ ٹھہرو، میں دیکھتی ہوں، سدرا نے باہر جاتے ہوئے کہا۔ آپا دروازہ مت کھولنا، منی زیر لب بڑبڑائی۔ کون ہے؟ سدرا نے بلند آواز میں پوچھا۔ دروازہ کھول، رشیدہ نے باہر سے آواز لگائی تو سدرا نے دروازہ کھولا۔ رشیدہ اس کے سامنے کھڑی تھی، بہت کمزور، بوڑھی، اداس آنکھیں، اترا ہوا جھریوں زدہ چہرہ، گندے کپڑے۔ اسے ماں کو دیکھ کر رونا آ گیا۔ سلام اماں، سدرا ماں کے گلے لگ کر بولی۔ تو کب آئی؟ رشیدہ نے اس کے سر پر بے دلی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر ہوئی ہے، سدرا نے جواب دیا۔ منی کہاں ہے؟ رشیدہ نے پوچھا۔ اندر ہے، سدرا نے جواب دیا۔ منی، ارے منی باہر آ، رشیدہ نے آواز لگائی۔ منی جلدی سے کمرے سے باہر آ گئی۔ یہ پکڑ، اس میں دیگ کے چاول ہیں، آج مرغ پلاؤ بنا تھا، تمہارے اور راشد کے لیے لائی ہوں، یہ تو کھائے گی نہیں۔ اماں نے سدرا کی طرف دیکھ کر قدرے طنزیہ لہجے میں کہا تو سدرا نے خاموشی سے نظریں ہٹا لیں۔ سن، مرغی کی 2-4 بوٹیاں راشد کے لیے رکھ دینا، باقی تم کھا لو، میں کھا آئی ہوں، رشیدہ نے کہا تو سدرا حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی، جو اب بھی راشد سے پہلے جتنی محبت کرتی تھی، جس کی محبت میں ذرہ بھر کمی نہ آئی تھی۔ کیا ماں کی محبت ایسی ہی شدید اور اتنی ہی بے لوث ہوتی ہے جس کے راستے میں کوئی منفی جذبہ حائل نہیں ہوتا؟ دنیا کی کوئی شے اور کوئی بھی بڑی سے بڑی بات ماں کو اپنی اولاد سے محبت کرنے سے نہیں روک سکتی۔ سدرا حیرت سے ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ اماں تو راشدہ کو بوٹیاں کھلا تاکہ وہ تجھے اور مارے، منی منہ بنا کر بولی۔ بکواس نہ کر، وہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، پاگل پنے میں مجھے ماں نہیں سمجھتا تو کیا میں بھی اسے بیٹا نہ سمجھوں؟ ٹھیک ہو جائے گا، بے وقوف ہے۔ رشیدہ کے لہجے میں پھر پہلے جیسی محبت اور اس کی چھاپ محسوس ہونے لگی۔ سدرا حیرت سے ماں کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اماں تیرا بڑا حوصلہ ہے، تو کیسی ماں ہے، میں تجھے نہیں سمجھ سکی، سدرا نے آہ بھر کر سوچا۔ سدرا کا موبائل بجنے لگا، اس نے موبائل دیکھا، کاشف کا نمبر تھا۔ کاشف، میں اماں کی طرف ہوں، ہاں آپ ادھر ہی آ جائیے۔ سدرا نے موبائل بند کر کے منی اور ماں کی طرف دیکھا۔ کاشف آ رہے ہیں، اب میں چلتی ہوں، سدرا نے کہا تو اماں نے کوئی نوٹس نہ لیا، جیسے نہ اس کے آنے سے اور نہ ہی جانے سے اسے کوئی فرق پڑتا تھا۔ اماں چارپائی پر لیٹ گئی۔ سدرا نے کمرے میں جا کر چادر اوڑھی اور دکھی نگاہوں سے منی کی طرف دیکھا، اسے پیار کیا اور کہا، اپنا خیال رکھنا، اور سن، گھر سے باہر جاتے ہوئے چادر اچھی طرح اوڑھ کر جایا کرو، اب تم بچی نہیں۔ سدرا نے اس کے گلے میں جھولتے ہوئے دوپٹے کو دیکھ کر کہا تو منی نے سر جھکا دیا۔
اگر کوئی مسئلہ ہو تو ذکی آپا کے ہاں چلی جایا کرو، میں اماں سے زیادہ آپا پر اعتبار کرتی ہوں، وہ بہت اچھی ہیں، سدرا نے اسے سمجھایا۔ باہر کاشف کی موٹر سائیکل کا ہارن سنائی دیا اور وہ گھر سے باہر چلی گئی۔ اماں آنکھیں بند کیے لیٹی رہی۔ سدرا کا دل کرچی کرچی ہو رہا تھا۔ وہ اپنا غم ہلکا کرنے آئی تھی، دکھوں کا بوجھ سینے میں چھپائی جا رہی تھی۔ پھپھو ٹھیک ہے نا؟ کاشف نے بائک چلاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں۔ اور راشد آج کل کیا کر رہا ہے؟ کاشف نے پھر پوچھا۔ کچھ نہیں، اس نے آہستہ آواز میں جواب دیا۔ سدرا، راشد کی یاری دوستی اچھے لڑکوں کے ساتھ نہیں، اس کو سمجھانا تھا، کاشف نے پھر کہا۔ مگر سدرا نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموش بیٹھی رہی۔ کاشف بھی خاموش ہو گیا۔ سدرا گھر پہنچی تو زاہدہ غصے میں بھری بیٹھی تھی۔ اس نے شام سے کچھ نہیں کھایا تھا اور بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو رہی تھی۔ سدرا نے جوتا اتارا اور جلدی سے ہاتھ دھو کر روٹی بنانے چلی گئی۔ صبح وہ آدھا کلو چکن کا سالن بنا کر گئی تھی اور مطمئن تھی کہ شام کو آ کر روٹیاں بنا لے گی۔ اس نے ہنڈیا کھول کر دیکھی تو سارا سالن غائب تھا، وہ خالی پڑی تھی۔ وہ حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، کبھی فریج کھول کر دیکھتی، کبھی مائکرو۔ وہ ہنڈیا میں سالن رکھا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے زاہدہ سے پوچھا۔ دیکھ پکار کر گئی تھی جو ختم نہیں ہونا تھا، مجھے بھوک لگی تو کھا لیا، زاہدہ نے منہ بنا کر کہا۔ سدرا پریشان ہو گئی اور کاشف کی طرف دیکھنے لگی۔ فریج میں کل کا کوئی سالن رکھا ہوگا، وہی گرم کر کے لے آؤ۔ واہ بیٹا، اچھی کہی، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا۔ وہ تو بچا کچا کھانے والی تھی ہی، تو بھی اس کے ساتھ مل کر ویسی ہی بولی بولنے لگا ہے، تجھ میں بھی ویسی ہی عادتیں آ رہی ہیں۔ میں تو ہرگز نہ کھاؤں گی، چاہے بھوک سے مر جاؤں، زاہدہ غصے سے چلاتے ہوئے بولی۔ سدرا کی آنکھیں آنسوؤں سے بھرنے لگیں اور اس نے کاشف کی طرف بے بسی سے دیکھا۔ امی، انسان کو کھانے پینے کے علاوہ بھی کچھ سوچنا چاہیے، کاشف خفگی سے بولا۔ لو، اب تم میرے کھانے پینے کو بھی نظر لگانے لگے، اس سے پہلے تو تم کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے تھے۔ اس لڑکی نے تمہارا دماغ خراب کر دیا ہے۔ بھوکے گھر سے لڑکی بیاہ لاؤ تو اس کی نظریں ہی نہیں بھرتی۔ کتنا تجھے سمجھایا تھا، اچھے خاصے کھاتے پیتے گھروں کے رشتے موجود تھے، مگر تجھے تو اسی کا خپ تھا۔ لے اب بھگت، گھر بھر میں کیسی نحوست پھیلائی ہے اس نے کہ ہم تو کھانے پینے سے بھی رہ گئے، زاہدہ نے خوب کوسنے دیتے ہوئے کہا۔ امی اب بس بھی کرو، سدرا نے مجھ سے کچھ نہیں کہا، اب مجھے اتنا ہی کرنا ہے جتنا میری جیب میں ہوگا، پتہ نہیں اب تنخواہ بھی ملتی ہے یا نہیں، کاشف نے مایوسی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا ہوا تیری نوکری کو؟ زاہدہ نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ غصے میں کہہ کر وہاں سے اٹھ گیا۔ تو بتا سدرا، کیا ہوا اس کی نوکری کو؟ زاہدہ نے سدرا سے باروب انداز میں پوچھا۔ معلوم نہیں، وہ آہستہ انداز میں بولی۔ تجھے سب معلوم ہے، بڑی گھنی ہے تو، بتا ورنہ۔ اور اگلے ہی لمحے زاہدہ نے تڑاک سے تھپڑ سدرا کے چہرے پر مارا۔ سدرا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ تیورا کر پاس پڑی کرسی پر گر گئی۔ بول، کیا ہوا اس کی نوکری کو؟ زاہدہ نے پھر ہاتھ اٹھایا۔ وہ سسپینڈ ہوئے ہیں، سدرا بمشکل بولی۔ ہائے میں مر جاؤں، زاہدہ نے اپنے سینے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیے۔ اری کلموہی، جب سے تو آئی ہے میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ اری تو کیسی سبز قدم ہے جو میرے گھر میں نحوست ڈال رہی ہے، کمبخت کب جان چھوڑے گی؟ زاہدہ اسے غصے سے گالیاں دینے لگی اور وہ روتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ کیا ہوا؟ کیا امی نے کچھ کہا ہے؟ کاشف نے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، اور سدرا منہ پھیر کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ سدرا بتاؤ، کیا بات ہوئی ہے؟ کاشف نے اس کے اوپر جھکتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کاشف نے اسے محبت سے اپنے ساتھ لگایا اور اسے تسلیاں دینے لگا۔ میری ہمت بندھاتے بندھاتے خود ہمت ہارنے لگی ہو، کاشف نے محبت سے اس کے سر کو سہلاتے ہوئے کہا۔ میں نے ہمت نہیں ہاری، مگر وہ پھر سے سکنے لگی۔ پھر کیوں رو رہی ہو؟ یہ امید نہیں تھی کہ زندگی میں مجھے اتنا کچھ تلخ دیکھنے کو ملے گا، کاشف، نہ اماں کے گھر سکون ملا اور نہ ہی یہاں۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھے یہ سب کچھ سہنا پڑ رہا ہے؟ سدرا نے سسکتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا کہ تم بری ہو؟ تم بہت اچھی ہو، بہت نیک انسان ہو۔ تم جیسی عورتیں بہت کم ہیں، اور جانتی ہو، جن عورتوں کے شوہر دل سے ان کی عزت اور تعریف کرتے ہیں وہ عورتیں جنتی ہوتی ہیں۔
کاشف نے مسکرا کر کہا تو وہ نم آنکھوں کے ساتھ مسکرانے لگی۔ وہ جو بیویوں کی ان کے سامنے تعریفیں کرتے ہیں؟ سدرا نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، جو ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریفیں کرتے ہیں، جیسا کہ میں۔ کاشف نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی اور پرسکون ہو کر لیٹ گئی۔ دادو اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ مومنہ اور مریم لاؤنج میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں جب اسد بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آیا۔ وہ بہت گریسفل اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس نے مریم اور مومنہ کی جانب دیکھا۔ السلام علیکم اسد بھائی، مریم نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے سر پر اوڑھے دوپٹے کو درست کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام، آپ کب آئیں؟ اسد نے مسکرا کر پوچھا۔ میرا خیال ہے 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، مریم نے جواب دیا۔ آپ بیٹھیں، باتیں کریں، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے ورنہ میں رک جاتا، اسد نے ریسٹ واچ دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، آپ جائیے، مریم نے کہا۔ آپ شام تک ادھر ہی ہیں نا؟ ڈنر باہر کریں گے، اسد نے مسکرا کر مومنہ اور مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں اسد بھائی، امی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، میں تو آپ ہی کی خیریت پوچھنے آئی ہوں۔ امی ان کے بارے میں بہت فکر مند رہتی ہیں، اس لیے مجھے بھیجا ہے، مریم نے جلدی جلدی کہا۔ امی کو میرا سلام کہنا، اب میں چلتا ہوں، خدا حافظ، اسد کہہ کر باہر نکل گیا اور مریم اسے جاتے ہوئے دیکھ کر قدرے مروب انداز میں بولی۔ آپی، آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اسد بھائی جیسا شوہر ملا۔ ہینڈسم، اسمارٹ، ویل آف، ویل گرومڈ، ساری خوبیاں تو ہیں ان میں، مریم رش کرتے ہوئے بولی۔ مریم، ضروری نہیں کہ جو چیز دیکھنے میں اچھی لگے وہ واقعی اچھی ہو، مومنہ نے اداس لہجے میں کہا۔ چلیں کوئی بات نہیں، وہ چیز زیادہ نہیں، کچھ نہ کچھ اچھی تو ہوگی نا، مریم نے اپنی ہی لے میں جواب دیا تو مومنہ خاموش ہو گئی۔ ثنا چائے اور لوازمات کے ساتھ ٹرالی سجائے ان کے پاس لے آئی۔ ثنا نے سبز اور سرخ رنگ کے بڑے بڑے پھولوں والا سوٹ پہن رکھا تھا، انتہائی ٹائٹ قمیض کے ساتھ جھولتا ہوا چھوٹا سا دوپٹہ، ناک میں موتیوں کی تار، کاجل سے بھری آنکھیں اور گہرے خامدار ابرو، چھن چھن کرتی چوڑیاں، انگوٹھیاں، کانٹے، خود تو سجی سجائی ایکٹریس لگ رہی تھی۔ ابھی یہ کون ہے؟ مریم نے ثنا کی طرف بغور دیکھ کر سرگوشی کے انداز میں پوچھا۔ میری ملازمہ ہے، ثروت بوا کی بیٹی، مومنہ نے جواب دیا۔ آپ ہی یہ ملازمہ کہاں سے لگتی ہے؟ اس کا تو فیشن ہی بہت عجیب ہے، یوں جیسے کسی پنجابی فلم کی ہیروئن ہو، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابھی بچی ہے، 16-17 سال کی ہے، اتنی سمجھدار نہیں۔ تم سناؤ، امی کی طبیعت کیسی ہے؟ مومنہ نے پوچھا۔ انہیں تو بس آپ کی فکر رہتی ہے آپ ہی، انہوں نے بیبی کے لیے اتنے زیادہ کپڑے بھی سی لیے ہیں، چھوٹے چھوٹے سویٹرز، ٹوپیاں اور بیڈ سیٹ بھی بنائے ہیں، مریم نے خوش ہو کر بتایا۔ امی کو کہنا تھا کیوں یہ سب کر رہی ہیں، 1 روز میں شاپنگ ہو جائے گی۔ ویسے اسد بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں، ہر روز مجھے شاپنگ کے لیے کہتے ہیں، مگر میں ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ مریم نے حیرت سے پوچھا۔ اسد یوں شاپنگ کراتے ہیں جیسے کوئی کنٹینر بھر رہے ہوں، بے تحاشا چیزیں خریدتے جاتے ہیں، وہ بھی جن کی ضرورت نہیں ہوتی، شاپنگ میں بہت پیسہ اڑاتے ہیں، میں دادو کے ساتھ جاؤں گی، مومنہ نے اپنی ہی لے میں کہا تو مریم حسرت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ واقعی بہت خوش نصیب ہیں، اسد بھائی جیسا اچھا انسان دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ آپ سے واقعی بہت محبت کرتے ہیں، مریم نے کہا اور چائے پینے لگی۔ ہاں یہ تو ہے، اس میں شک نہیں، مومنہ نے چائے پیتے ہوئے جواب دیا۔ امیر بندہ ہو اور وہ بھی کھلے دل کا، سچ مزہ ہی آ جاتا ہے، امیر مگر کنجوس لوگ تو مجھے زہر لگتے ہیں، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، اللہ کرے تمہیں بھی کوئی رچ آدمی ملے، مومنہ نے شرارتی لہجے میں مسکرا کر کہا۔ ہاں اسد بھائی جیسا، اس نے خوش ہو کر پر امید لہجے میں کہا۔ مومنہ اس کی بات سن کر خاموش ہو گئی۔ تم چائے پیو، یہ کیک بھی لو، مومنہ نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ آپ ہی، امی آج کل میرے لیے زور و شور سے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، کل بھی صفیہ خالہ کو بلایا تھا اور وہ 2-3 رشتے بتا رہی تھیں، مگر سب معمولی تنخواہ دار۔ آپ امی کو سمجھا دیجئے، میں نے اسد بھائی جیسے کسی امیر بندے سے شادی کرنی ہے، امی کے گھر تنگ دستی دیکھی ہے، شوہر کے گھر تو کوئی خوشحالی دیکھوں،
ہر وقت پیسے گن گن کر خرچ کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا۔ پرس میں اتنے نوٹ ہونے چاہیے کہ گننے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مریم نے مسکرا کر کہا۔ مریم، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پہلے تو تمہاری ایسی سوچ نہیں تھی۔ مومنہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ ہی پہلے ایسا کوئی ایکسپوجر بھی تو نہیں ہوا تھا۔ آپ کی اتنے امیر گھر میں شادی ہوئی ہے، وارے نیارے ہو گئے ہیں، محلے والے کتنے مروب ہو گئے ہیں، ہر طرف آپ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے دولت میں اتنی کشش ہوتی ہے، لوگ خود بخود کھنچے چلے آتے ہیں۔ مریم نے جلدی جلدی کہا تو مومنہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں۔ مریم، تم کیا پانا چاہتی ہو؟ دولت یا اچھا انسان؟ مومنہ نے حیرت سے پوچھا۔ آپ ہی دولت کسے بری لگتی ہے؟ اور ہم نے تو دولت کی کمی کی وجہ سے ہی کتنی محرومیاں اور پریشانیاں دیکھی ہیں۔ میں اچھا اور امیر دونوں چاہتی ہوں، مریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ خدا کرے تمہیں ویسا ہی ملے جیسا تم چاہتی ہو، مومنہ نے دعائیہ انداز میں کہا۔ چھوٹی بیگم، کھانے میں آپ کیا لیں گی؟ اماں پوچھ رہی ہے، ثنا نے چائے کی ٹرالی میں برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ خیرن بوا کہاں ہیں؟ مومنہ نے پوچھا۔ بڑی بیگم صاحبہ کے پاس، ثنا نے جواب دیا۔ سروت بوا کو بولو قورمہ پلاؤ اور سویٹ ڈش بنا لیں، اور سنو دادوں کے لیے بھی کچھ بنا لیں، مومنہ نے کہا تو ثنا ٹرالی لے کر اندر چلی گئی۔ امی کو تمہارے رشتے کی کیا جلدی پڑی ہے؟ پہلے تم MSc تو کمپلیٹ کر لو، مومنہ نے قدرے جھنجھلا کر پوچھا۔ آپ ہی امی کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی ہے، بی پی ہر وقت ہائی رہتا ہے، شاید اسی لیے وہ میری شادی جلدی کرنا چاہتی ہیں۔ میں تو خود چاہتی ہوں کہ پہلے تعلیم مکمل ہو جائے، مگر امی سمجھتی ہی نہیں، مریم نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ تم فکر نہ کرو، میں کچھ روز تک گھر آؤں گی اور امی سے بات کروں گی، مومنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ دوپہر کا کھانا کھا کر مریم کو ڈرائیور گھر ڈراپ کرنے چلا گیا اور مومنہ اپنے بیڈ روم میں آ گئی۔ بیڈ پہ لیٹتے ہی وہ سو گئی۔